फ्रेडरिक नीचे तो तमाम बुत तोड़ने के लिए आया था, तो फिर नीचे पर ये इल्ज़ाम हम किस तरह लगा सकते हैं कि नीचे ने एक नया बुत क्यों नहीं बनाया? इससे मुराद ये है कि नीचे दर हकीकत ना सिर्फ तमाम मेटाफिज़िकल बीइंग्स की मुखालफत करता था, बल्कि तमाम मेटाफिज़िकल असूलों की भी मुखालफत किया करता था। इस खूबसूरत तरीन जुमले और मुहावरे का जवाब ये नाचीज़ इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसका जवाब ऑलरेडी मेरे से बेहतर लुडविग क्लागिस ने दे दिया है। लुडविग क्लागिस एक ऐसे थिंकर थे, फिलोसोफर थे, साइकोलॉजिस्ट भी समझे जाते हैं और पोइट भी माने जाते हैं, जिनकी 20th सेंचुरी में बड़ी रिनाउन है, ख़ास तौर पे जर्मन लैंग्वेज में। उनकी किताब का नाम था द स्पिरिट एज एडवर्सरी ऑफ द सोल। इसमें वो दो प्रिंसिपल्स को पॉजिट करते हैं, एक है स्पिरिट जिससे उनकी मुराद है इंटेलिजेंस, और दूसरी है द सोल यानी कि आपकी रूह, वो चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। और क्लागिस का ये कहना था कि जो स्पिरिट है वो हमारी रूह को दबा देती है, और अगर हम मार्च ऑफ सिविलाइजेशन को देखेंगे तो उसमें हमें नज़र आएगा कि ये दो मुतज़ाद असूल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और ज़ाहिरी बात है क्लागिस ये चाहते थे, जैसे कि फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ वाले लोग, जो कि जर्मनी में एक बहुत बड़ा ट्रेंड था जिसने इनफैक्ट उस कंजर्वेटिव मिलू को पैदा किया जिसका एक हिस्सा नाटसीज़म भी था। अगरचे क्लागिस के सख्त तरीन दुश्मन रहे नाटसीज़ और उन्होंने उसके वर्क को भी बैन किया, और क्लागिस ने नाटसीज़ की भी मुखालफत की, मगर ये एक अलहदा कहानी है। तो ये किताब द स्पिरिट एज एडवर्सरी ऑफ द सोल में क्लागिस आर्ग्यूमेंट देते हैं, एंड आई कोट, नीचे बिलीव्ड ही हैड स्लेन गॉड। इससे मुराद ये है कि नीचे का ये तसव्वुर था कि तमाम मेटाफिज़िकल एंटिटीज़ और तमाम मेटाफिज़िकल असूल दोनों को नीचे ने ख़त्म कर दिया। येट इन ट्रूथ, हकीकत ये है, ही रेज्ड अप इन हिज स्टेड अ न्यू डिविनिटी, यानी कि जो क्रिश्चियन गॉड है उसकी जगह नीचे ने एक और चीज़ पैदा कर दी जो कि एक डिवाइन असूल था। वो क्या था? Quote, the will. The will to power is nothing but the last metamorphosis of the God of metaphysics enthroned in man himself. क्लागिस का कहना यह है कि नीचे ने अगरचे ये दावा ज़रूर किया कि तमाम मेटाफिज़िकल एंटिटीज़ और मेटाफिज़िकल असूलों को उसने ख़त्म कर दिया है, मगर हकीकत में फ्रेडरिक नीचे ने एक और मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल, एक मेटाफिज़िकल असूल को वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पे पहले एक एंटिटी खड़ी थी। सिर्फ फ़र्क इतना था कि उसने विल टू पावर इस मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल को इंसान के अंदर डाल दिया। सो इसका मतलब ये है, टू पुट इट ब्रीफली, नीचे डिथ्रोन्ड गॉड ओनली टू एंथ्रोन द विल, यानी द विल टू पावर को उसने एक मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल बना दिया। और इस सेंस में ये कहना चाहिए, क्लागिस ये कहने की कोशिश कर रहा है कि उसने तमाम बुत नहीं तोड़े, बल्कि उसने पुराने बुत तोड़ के एक नया बुत खड़ा कर दिया, और उस बुत का नाम था द विल टू पावर, क्योंकि द विल टू पावर एक मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल था जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ कुदरत, इंसानियत, बल्कि तमाम फिज़िकल प्रोसेसेस को समझना नीचे समझता था ज़रूरी है। लिहाजा नीचे ने एक ऐसे खुदा के तस्वर जो हमसे बाहर है उसकी जगह एक ऐसा एमिनेंट गॉड ऑफ द विल पैदा कर दिया, एक ऐसा मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल पैदा कर दिया जो कि हमारे अंदर है। This Clagis called a humanized deity of striving, domination and self-assertion. यानी कि ये भी एक ऐसा मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल था, एक ऐसा बुत था जो सपोजिटली हर जगह हर वक्त तारीख़ में मौजूद था, रहेगा और हमेशा तक रहा है, एंड सो ऑन। सो नीचे ने एक नया बुत पैदा किया, उस बुत का नाम है द विल टू पावर, एंड दिस इज़ द फाइनल ट्रायम्फ ऑफ गाइस्ट, नॉट इट्स ओवरकमिंग। ये है क्लागिस की तनकीद। क्लागिस कहते हैं नीचे ने येस टू लाइफ कहा, मगर स्टिल द येस ऑफ द स्पिरिट अ कमांड ऑफ द विल एंड नॉट द सॉन्ग ऑफ द सोल। यानी नीचे ने येस टू लाइफ तो कहा, मगर उसने येस टू लाइफ जो कहा, उस लाइफ में उसने एक स्पिरिट को येस कह दिया। वो स्पिरिट वो मेटाफिज़िकल असूल था, यानी द कमांड ऑफ द विल, यानी कि वो विल टू पावर। उसने अगेन एक इंटेलेक्चुअल असूल को, एक मेटाफिज़िकल प्रिंसिपल को ज़िंदगी के असूल पर हावी कर दिया, और इस तरह से उसने बेसिकली लाइफ को सर्व नहीं किया, ही सर्व द विल एंड ही कॉल्ड इट लाइफ।
یعنی کہ اس نے ایک اسپریچول پرنسپل کو، ایک ایبسٹریکٹ پرنسپل کو وہی درجہ دیا جو کہ خدا کا درجہ تھا. صرف فرق یہ تھا کہ اس نے یہ کہا کہ یہی در حقیقت زندگی ہے. کلاگس نے کہا یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک ایبسٹریکشن ہے جو کہ نیچے نے میٹافزیکل بنا دی ہے. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نیچے نے ایسا میٹافزیکل پرنسپل بنا ہی دیا تو اس میں کیا حرج ہے؟ اگر میٹافزیکل پرنسپل واقعی یہ نکلا کہ ول ٹو پاور ہی تمام قدرت اور تمام انسان کی کانٹرڈکشنز کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی موومنٹ کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کے سائیکلز کو ایکسپلین کرتی ہے، اس کی ڈائنامکس کو ایکسپلین کرتی ہے، تو اس میں کیا قصور ہے نیچے کا؟ کلاگس ایکسپلین کرتا ہے کہ نیچے نے ایک مونسٹ پرنسپل کو، یعنی ایک ہی پرنسپل کو قبول کیا. اس پرنسپل کا نام ہے ول ٹو پاور. ٹھیک ہو گیا؟ اب ول ٹو پاور جو ہے وہ کسی چیز کو اوور کم کر رہی ہے. جب وہ اوور کم کرتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان تبدیل ہوتا ہے. جب انسان تبدیل ہوتا ہے تو وہ اوور مینش بنتا ہے، یعنی کہ سپر مین بنتا ہے. وہ اپنے آپ کو اوور کم کرتا ہے، وہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے، وہ ٹرانس ویلیویشن آف ویلیوز کرتا ہے، وہ ایک نیا انسان بنتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو انسان اوور کم کر رہا ہے؟ اگر تو تمام چیزیں ایک ہی اصول پر چل رہی ہیں، جس اصول کا نام ہے ول ٹو پاور، تو اس کا مطلب ہے انسان کے اندر کوئی ڈویلٹی موجود نہیں، کوئی دو قوتیں موجود نہیں جو کہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں. انسان کے اندر تو ایک ہی قوت ہے، وہ ہے ول ٹو پاور. انفیکٹ قدرت کے اندر بھی ایک ہی قوت ہے، وہ بھی ہے ول ٹو پاور. انفیکٹ تمام نیچر کے اندر، تمام کائنات کے اندر ایک ہی قوت ہے، وہ ہے ول ٹو پاور. تو پھر ول ٹو پاور نے کس چیز سے ٹکرانا ہے؟ کس چیز سے ٹکرا کے وہ اوور کم کر کے اوبر مینش کی طرف جائے گی، اگلے سٹیج کی طرف جائے گی، یا ایک نیا انسان بنے گی؟ واٹ از دی ادر اگینسٹ وچ دا ول asserts itself؟ یہ مین کوشچن ہے. کیونکہ نیچے ایک مونسٹ ہے. ایک مونسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس نے ایک اصول طے کیا ہے، ول ٹو پاور. اس کے خلاف کوئی اصول نہیں ہے. کیونکہ وہ ڈیولسٹ نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا پرنسپل کیا ہے، یا وہ دوسری قوت کیا ہے، یا وہ دوسری چیز کیا ہے جس کے خلاف ول ٹو پاور ٹکراتی ہے. یا تو آپ یہ قبول کریں، یا تو آپ یہ کہیں کہ صرف اور صرف ول ٹو پاور ہے، جس طرح نیچے نے کہا کہ مونسٹ پرنسپل ہے. تو اس سینس میں پھر اوور کمنگ کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ کہ اگر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی اصول ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی کانٹرڈکشن نہیں، کوئی تضاد نہیں جس کو اوور کم کرنا ہے، اگر اصول ہی ایک ہے. یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے مونسٹ بھی ہے، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ول ٹو پاور دوسری ول ٹو پاور کے ساتھ متضاد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے، اور ایک ول ٹو پاور نے دوسری ول ٹو پاور کو اوور کم کرنا ہے. انفیکٹ یہ بالکل کریکٹ انٹرپریٹیشن ہے فریڈرک نیچے کی، کہ فریڈرک نیچے ایک مونسٹ پرنسپل کو پازٹ کرتا ہے، اور وہ پرنسپل یہ ہے کہ دیر از اونلی دا ول ٹو پاور، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو پھر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ول ٹو پاور ہے تو کس چیز کو اوور کم کر رہی ہے؟ وہ بھی کسی اور چیز کی ول ٹو پاور کو ہی اوور کم کر رہی ہے. یہی معاملہ ہے جو لبرلز جیسے والٹر کافمن اور بہت سارے اور لوگ گڑبڑ کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ول ٹو پاور ریپرزینٹس اے پرنسپل آف سیلف اوور کمنگ، یعنی ہم اپنے اندر گروتھ، اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کریں، اپنے آپ کو پہلے سے بہتر کریں. مگر نیچے غور کیجئے، یہ بات نہیں کہہ رہا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، خود گرو کر رہے ہیں، خود کریٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں، وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کی گروتھ کو روکا ہوا تھا، جس نے آپ کی کریٹیوٹی کو روکا ہوا تھا، جس نے آپ کو سیلف اوور کمنگ سے روکا ہوا تھا، جس نے آپ کی سبلیشن روکی ہوئی تھی؟ نیچے بہت صاف صاف لکھتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آبسٹیکل کھڑا ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہے، وہ انفیکٹ کوئی اور اصول نہیں ہے ول ٹو پاور کے علاوہ، کوئی سیکنڈ اصول نہیں ہے. انفیکٹ وہ دوسرے لوگوں کی ول ٹو پاور ہے جس کے اوپر آپ نے ڈومینیٹ کرنا ہے، جس کو آپ نے سبجوگیٹ کرنا ہے، جس کے اوپر آپ نے اپنی ہائرارکی کو اسٹیبلش کرنا ہے. آئیے چند کوٹیشنز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. بیانڈ گڈ اینڈ ایول میں نیچے لکھتا ہے کوٹ، لائف اٹ سیلف از اسینشلی اپروپریشن. اپروپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے سے کوئی چیز لے لینا، چھین لینا. انجری، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا. اوور پاورنگ آف واٹ از ایلین اینڈ ویکر. اوور پاورنگ کس چیز؟ ایلین سے مطلب ہے وہ جو آپ سے باہر چیز ہے، جو آپ سے باہر کمزور چیز ہے، اس کو آپ نے اپنی پاور میں لینا ہے، اس کو اوور پاور کرنا ہے. سپریشن، ہارڈنس، imposition of one's own forms in cooperation and at least at its mildest exploitation.
کلیئر ہو گئی بات کہ جو زندگی ہے وہ کسی دوسرے کی ایکسپلائٹیشن، انجری، اوور پاورنگ، اپروپریشن کا نام ہے. یہ صاف صاف نیچے کہہ رہا ہے کہ ول ٹو پاور جو ہے وہ کسی دوسرے کی ول ٹو پاور کے خلاف ہی استعمال ہو رہی ہے. اب یہی بات فریڈرک نیچے اپنی کتاب دس پوک زاراتھوسٹرا، جس کے حوالے سے وہ یہ کہتا تھا کہ یہ میری میگنس اوپس ہے، اس میں کہتا ہے، اسی چیپٹر میں جس کا نام ہے آن سیلف اوور کمنگ. Quote, where I found a living thing, there I found will to power, and even in the will of the servant, I found the will to be master. بڑی کلیئر ہو گئی یہ بات کہ ماسٹر کی بھی will to power ہے اور سرونٹ کی بھی will to power ہے، اور یہی دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. در حقیقت انہوں نے ہی ایک دوسرے سے ٹکرانا ہے، اور ایک نے جیتنا ہے اور دوسرے نے ہارنا ہے. اسی طرح نیچے لکھتا ہے the will to power میں quote, a living thing seeks above all to discharge its strength. Life itself is will to power. Self-preservation is only one of the indirect results of this. یعنی ڈارون کی تھیوری سیلف پریزرویشن وغیرہ پہ جو بنیاد رکھتی ہے وہ غلط ہے. انفیکٹ ول ٹو پاور اسی چیز کا نام ہے کہ اس نے اپنی اسٹرینتھ کو ڈسچارج کرنا ہے. ڈسچارج سے مطلب ہے اپنے سے باہر پھینکنا ہے. جس طرح سورج اپنے سے باہر روشنی پھینکتا ہے، اسی طرح جو ول ٹو پاور ہے وہ اپنے سے باہر اپنی اسٹرینتھ کو ایمینیٹ کرتی ہے. یہ محاورہ انفیکٹ میرا نہیں ہے، یہ فریڈرک نیچے کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے. اسی لیے نیچے لکھتے ہیں my idea is that every specific body strives to become master of all space. جو بھی باڈی ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اسپیس کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو ماسٹر کر، اس پہ حاکم بننے کی کوشش کرتی ہے. اینڈ ٹو ایکسٹینڈ اٹس فورس یعنی اٹس ول ٹو پاور، اینڈ ٹو، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، تھرسٹ بیک آل دیٹ ریزسٹ اٹس ایکسٹینشن، یعنی اپنے سے باہر میں نے اپنی پاور کو ایکسٹینڈ کرنا ہے، اور وہ چیز جو کہ مجھے روک رہی ہے کہ میں اپنے سے باہر اپنی پاور کو ایکسٹینڈ کر سکوں، اس کو میں نے اوور کم کرنا ہے. یہ ہے در حقیقت ول ٹو پاور کا کانسیپٹ جو کہ نیچے نے دیا ہے. آگے سنیں اور بھی غور سے، بالکل بات کلیئر ہو جاتی ہے. بٹ اٹ کنٹینیولی انکاؤنٹرز سملر ایفرٹس آن دا پارٹ آف ادر باڈیز اینڈ اینڈز بائی کمنگ ٹو این ارینجمنٹ یونین آف دوز آف دیم دیٹ آر سفیشینٹلی ریلیٹڈ ٹو اٹ. thus they then conspire together. یعنی کہ کیا آبسٹیکل ہے ول ٹو پاور کے سامنے؟ دوسروں کی ول ٹو پاور، اور وہ اب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنا یونین بنا لیتے ہیں، اور پھر اس یونین کو توڑنا پڑتا ہے، اس چیز کو توڑنا پڑتا ہے اپنی ول ٹو پاور جو ہے اس کو مزید آگے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے. اس سے بات بہت واضح اور کلیئر ہوتی ہے کہ جو مین معاملہ ہے سیلف اوور کمنگ کا، وہ اپنے اندر والی جو لڑائی ہے وہ ایک سیکنڈری مومنٹ ہے آف دا ول ٹو پاور. اس بات کو فلسافیکل لینگویج میں کہیں گے کہ اپنے اندر والی لڑائی ایک سیکنڈری مومنٹ ہے. جو پرائمری مومنٹ ہے، جو اصل چیز ہے، وہ جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں کی ول ٹو پاور کو پیچھے دھکیلنا ہے. دوسرے انسان بھی ہو سکتے ہیں، وہ قدرت بھی ہو سکتی ہے، وہ انسیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کیڑے مکوڑے اور وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں، وہ فزیکل فورسز بھی ہو سکتی ہیں. یہ جو کانٹسٹیشن ہے کہ ول ٹو پاور کو کیا چیز روک رہی ہے، اس میں فریڈرک نیچے کوئی سیکنڈ پرنسپل نہیں الیبریٹ کرتا کہ ول ٹو پاور ہے ایک طرف اور دوسری طرف یہ چیز ہے اور ان کا آپس میں تضاد ہے. جس طرح فروئڈ بات کرتا ہے کہ جناب ایک طرف ایڈ ہے اور دوسری طرف سپر ایگو ہے، وہ ایک ڈائلیکٹیکل سنتھسس بناتا ہے اس میں سے، یا اور بھی بہت ساری ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں. مگر نیچے میں ایسی کوئی ایگزامپل نہیں ہے، کوئی ڈائلیکٹیکل موشن نہیں ہے، صرف ایک پرنسپل ہے ول ٹو پاور. تو وہ اگر سیلف اوور کمنگ کے ایکشن میں ہے تو وہ سیلف اوور کمنگ کس کے خلاف ہے؟ کس دوسرے اصول کے خلاف ہے؟ دوسری ول ٹو پاور کے خلاف ہے. تو لہٰذا ول ٹو پاور نیسسریلی ایون جو سیلف اوور کمنگ کا پرنسپل ہے، در حقیقت وہ پرنسپل ہے ہی یہ کہ اس سیلف اوور کمنگ کے سامنے رکاوٹ دوسری ولز ہیں، ان کو توڑنا ہے. لہٰذا the self exists only as a temporary configuration of competing wills. نیچے میں ہم یہ کہیں گے کہ جو سیلف ہے وہ انفیکٹ ہے ہی اس چیز کا نام کہ دوسری ولز کو میں نے پیچھے دھکیلنا ہے. اسی میں میری سیلف کی ریکگنیشن ہے، یا یہی در حقیقت میرا سیلف ہے. تو لہٰذا جو لبرل اور ہیومنسٹ انٹرپریٹیشن ہے نیچے کی، جو کہ یہ کہتی ہے کہ سیلف اوور کمنگ جو ہے وہ ایکسپریشن آف پاور اوور ادرز نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے اندر کوئی لڑائی ہے، یہ ٹوٹلی غلط ہے.
اور انفیکٹ اسی طرح اوبر منچ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں کہ یہ صرف اپنی پیشنس کے اوپر ایک مورل ماسٹری ہے یا اپنی ویلیوز کی ری ایویلیویشن ہے، تو یہاں پہ آپ ایک ایسی ڈیویلٹی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جو کہ نیچے کے اندر در حقیقت موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ پیشنز اور ول ٹو پاور کی کانٹرڈکشنز سے نیچے نہیں ڈیفائن کرتا لائف کو. انفیکٹ میں نے جیسے آپ کو سمجھایا ایک مونسٹ پرنسپل ہے اس کا، اونلی اینڈ اونلی ول ٹو پاور. اس کا مطلب یہ ہے کہ یس، ول ٹو پاور سے مراد نیچے کی یہی ہے کہ آپ نے اپنی ول کو دوسروں کے اوپر اسرٹ کرنا ہے، چاہے اس میں کرولٹی، ہائرارکی، سفرنگ بھی شامل ہو یا کم سے کم آپ کو محسوس ہو کہ یہ شامل کی جا رہی ہے، مگر نیچے کہتا ہے دیٹ از واٹ لائف از ریئلی آل اباؤٹ. تو لہٰذا میں یہی جواب دوں گا کہ یہ جو فقرہ تھا جس میں یہ کہا گیا کہ نیچے تو تمام بت توڑنے آیا تھا، میں اس کا جواب اسی طرح سے دوں گا جس طرح سے لڈوک کلاگس نے دیا تھا کہ نیچے نے تمام بت توڑ دیے مگر ان کی جگہ ایک اور بت پیدا کر دیا. اس بت کا نام تھا دا ول ٹو پاور، اور یہ ایک ایسا بت تھا جس کی سیلف اوور کمنگ، جس کی اپنی ڈیولپمنٹ کے سامنے بیسکلی دوسرے لوگوں کی ولز شامل تھیں. کوئی اس کی انٹرنل ڈیولپمنٹ میں کانٹرڈکشن نظر نہیں آتی، بلکہ اس کی کانٹرڈکشن ہمیشہ ایکسٹرنل تھی، باہر کی فورسز کے ساتھ تھی، اور ان باہر کی فورسز کی کانٹرڈکشن کے نتیجے میں ہی اس کی سیلف اوور کمنگ ہوتی ہے، اس کی سیلف ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ ہے نیچے کا بیسک پرنسپل جس کو کہ لبرلز نے خاص طور پہ کافمن نے ڈسٹارٹ کیا. اس پہ مزید میں اور بھی بہت سارے ویڈیوز بناؤں گا تاکہ مزید آپ کا ذہن کھلے اور آپ کلیریفائی ہوں اس بات پہ کہ نیچے نے بڑے بت توڑے مگر ان کی جگہ ایک اور بت پیدا کر دیا. بہت شکریہ.